Topic of today is discussing the aims and objectives of education for preparing practicing Muslims. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन के मकासद, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अहदाफ क्या हैं, मकासद क्या हैं, जिसके ज़रिए से एक अमली मुसलमान तैयार हो सके। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसका अपना एक तालीमी निज़ाम भी है, इसके अपने तालीमी मकासद हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस्लाम के क्या तालीमी मकासद हैं, ख़ास तौर पर सानवी सतह के लिए वो कौन से तालीमी मकासद होने चाहिए जिसके ज़रिए अमली मुसलमान तैयार हो सकें, वो मुसलमान जो इस्लाम को समझते भी हों और इस्लाम पर अमल भी करते हों। First of all, we are going to talk about relationship of aims, goals and objectives. इससे पहले कि हम इस्लाम के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का आपस में ताल्लुक़ क्या है। असल में एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तीनों का तर्जमा उर्दू में मकसद ही है, लेकिन इनमें फ़र्क है। एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनको सबसे पहले समझते हैं कि एम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बड़े मकासद जो कौमी सतह पे होते हैं उन्हें एम्स, अहदाफ, मिशन या विज़न कहते हैं। इदारे की सतह पे जो मकासद होते हैं उन्हें गोल्स, मनाजिल या मुद्दा कहा जाता है, जबकि क्लासरूम की सतह पे या एक सबक की सतह के जो मकासद होते हैं, जो पिन पॉइंटेड होते हैं, उन्हें तदरीसी मकासद भी कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, खुसूसी मकासद भी कहते हैं। और ये असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए सबसे अहम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव जब हासिल हो जाते हैं तो उसे गोल्स हासिल हो जाते हैं, गोल्स जब हासिल हो जाते हैं तो फिर उसे एम्स भी हासिल हो जाते हैं। बड़े मकासद जो कौमी सतह पे होते हैं उन्हें एम्स, अहदाफ, मिशन या विज़न कहते हैं। इदारे की सतह पे जो मकासद होते हैं उन्हें गोल्स, मनाजिल या मुद्दा कहा जाता है, जबकि क्लासरूम की सतह पे या एक सबक की सतह के जो मकासद होते हैं, जो पिन पॉइंटेड होते हैं, उन्हें तदरीसी मकासद भी कहते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, खुसूसी मकासद भी कहते हैं। और ये असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए सबसे अहम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव जब हासिल हो जाते हैं तो उसे गोल्स हासिल हो जाते हैं, गोल्स जब हासिल हो जाते हैं तो फिर उसे एम्स भी हासिल हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स या मकासद क्लासरूम लेवल पे होते हैं, जिन्हें तदरीसी मकासद भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है और खुसूसी मकासद भी कहा जाता है। जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो उस पीरियड के तदरीसी मकासद होते हैं। पूरा साल उस मज़मून को पढ़ाते हैं तो उसके वो तदरीसी मकासद होते हैं जो पूरे साल में हासिल करने होते हैं। फिर मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के टीचर जो किसी एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, वो जब तदरीसी मकासद हासिल कर लेते हैं तो स्कूल की सतह पे या इदारे की सतह पे या कॉलेज की सतह पे जो गोल्स होते हैं उन्हें हासिल कर लिया जाता है। यानी अगर गोल है कि हमने 50 तलबा को इस साल ए ग्रेड में मैट्रिक पास करवाना है, उन्हें मैट्रिक करवानी है, तो इसका मतलब है कि वो गोल होगा उस इदारे का। एक मेडिकल कॉलेज है, उसका मकसद है कि हमने 100 मेडिकल डॉक्टर एक साल में तैयार करने हैं। या जैसे यूनिवर्सिटी का गोल हो सकता है कि उसने 100 तलबा को एमए एजुकेशन या एमएड में कामयाबी दिलानी है। तो गोल इदारे की सतह पे होते हैं। हदफ, जिसकी जमा अहदाफ है, वो नेशनल सतह पे होते हैं, कौमी सतह पे होते हैं। जैसे अच्छे शहरी तैयार करना, अच्छे मुसलमान, अमली मुसलमान तैयार करना, ये पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के अहदाफ हैं या एम्स हैं। एम्स हासिल करना
مشکل ہوتا ہے، یہ نظریاتی ہوتے ہیں، یہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایم جو ہیں وہ حاصل کبھی نہیں بھی ہوتے، کیونکہ ایمز آگے بڑھتے رہتے ہیں. جب ہم منزل کے قریب آتے ہیں تو مزید ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کوئی خاص طریقے سے ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمز حاصل ہوئے ہیں یا نہیں حاصل ہوئے. گولز کو ہم میئر کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گول ہم نے 50 طلباء کو میٹرک پاس کروانا تھا تو کتنے کامیاب ہوئے، 40 ہوئے، 20 ہوئے، 10 ہوئے. تو گولز میئریبل ہوتے ہیں، ان کو ناپا جا سکتا ہے. آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ بھی میئریبل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بیہیویرل آبجیکٹیوز بھی کہا جاتا ہے. یہ باقاعدہ ان کی پیمائش کی جاتی ہے. جب ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو ہم اصل میں تدریسی جو مقاصد ہیں یا ٹیچنگ آبجیکٹیوز ہیں یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہی ٹیسٹ بناتے ہیں، اور اس ٹیسٹ سے، اس جائزے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے تدریسی مقاصد حاصل ہوئے ہیں یا نہیں. اگر تدریسی مقاصد حاصل ہو جائیں تو گول بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اور اگر گول حاصل ہو جائیں تو کسی قوم کے جو اہداف ہیں، ایمز ہیں، وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں. اب ہم ایمز آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی سیکنڈری ایجوکیشن کے جو اہداف ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ایم ہے ثانوی تعلیم کا وہ ہے اسلامی نظام کا قیام. یعنی ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ ہی لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اسلام کے نام پہ ہی ہجرت کی تھی، اسلام کے نام پہ ہی یہ بٹوارا ہوا تھا. تو اسلامی نظام کا قیام پہلا ہدف ہے. پھر ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام مقصد ہے. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام، ایک ایسی ریاست جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو، کوئی غریب نہ ہو، کوئی بغیر علاج کے نہ رہے، کوئی بغیر تعلیم کے نہ رہے. تمام پاکستانی شہریوں کو ایک اسلامی فلاحی ریاست میں ہر طرح کے شہری حقوق ملیں، اور ان کے لیے ریاست ایک فلاحی ادارے کے طور پہ کام کرے. یہ دو بڑے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو حاصل تبھی کیا جا سکتا ہے جب نظام تعلیم اسلامی ہو. اگر نظام تعلیم اسلامی نہیں ہوگا تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے. تو تیسرا مقصد اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کا قیام ہے. یعنی ایک ایسا اسلامی تعلیمی نظام یہاں پہ رائج کیا جائے تاکہ اسے نکلنے والے بچے، اس سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس اسلامی نظام کے قیام کے لیے کام کر سکیں، اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے کام کریں، اور جب یہ اسلامی فلاحی ریاست بن جائے تو یہ اس کے بہترین کارکن ہوں، یہ اس کے بہترین ورکر ہوں، یہ اس کے بہترین شہری ہوں. Provision of free education, housing and medical facilities, securing correct and exact printing and publishing of Holy Quran. قرآن کی بغیر غلطیوں کے طباعت و اشاعت کی ضمانت ریاست دیتی ہے. یہ ایک ایم ہے کہ پاکستان میں ایسے قرآن کی اشاعت کی جائے اور اس کی طباعت کی جائے جو غلطیوں سے پاک ہو. دوسرے، اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جو بنیادی ضروریات تمام شہریوں کو حاصل کرنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ اہم ہے کہ تعلیم، رہائش، لباس، طبی سہولیات، انصاف اور وہ بنیادی ضروریات یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو مہیا کرے. اور اس مقصد کے لیے ثانوی تعلیم ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایک اچھی تعلیم اور رہائش اور ان کو لباس اور طبی سہولیات جو ہیں وہ ایک اچھی سیکنڈری ایجوکیشن اگر ہم مہیا کریں تو شہریوں کو ایک اچھی ثانوی تعلیم کے ذریعے یہ سہولیات مہیا کی جا سکتی ہیں. Provision of free education up to secondary level. Provision of education and training regarding agriculture, industry and other fields to develop Pakistan and to get self-reliant employment. ثانوی درجے تک مفت تعلیم کی سہولت فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کا یہ مقصد ہے.
پھر ایسی تعلیم اور تربیت فراہم کرنا ثانوی سطح پر جو زرعی، صنعتی اور دیگر شعبوں میں ترقی کا باعث ہو، اور یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو طلباء اس میں سے نکلیں، یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ملازمت حاصل کر سکیں یا اپنا کوئی کاروبار کر سکیں اور اپنا کوئی روزگار کا ذریعہ وہ حاصل کر سکیں۔ Discouraging racial, tribal, sectorial, provincial and parochial biases and prejudices. Enabling students to meet the challenges of the global and digital world. ثانوی تعلیم نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ اور صوبائیت یا علاقائی تعصبات کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے بھی اس کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی ثانوی تعلیم کے ذریعے نسلی، قبائلی اور فرقہ واریت اور صوبائیت اور علاقائیت کے جو تعصبات ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس تعلیم سے نکلنے کے بعد بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک قوم کا فرد اور صرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے کو سمجھیں، اور کسی قسم کی کوئی نسلی، قبائلی یا فرقہ واریت یا صوبائیت یا علاقائیت کے جو تعصبات ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں موجود نہ ہوں۔ اسی طرح طلباء و طالبات کو اس قابل یہ تعلیم بناتی ہے، یعنی ثانوی تعلیم، کہ وہ نہ صرف موجودہ بلکہ آئندہ کے لیے بھی جو دنیا کے جدید تقاضے ہیں، جو ڈیجیٹل اور گلوبل ویلیج کے جو تصورات ہیں، اس کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، ان کو وہ سمجھ سکیں اور ان سے وہ نبض آزما ہو سکیں۔ ثانوی تعلیم کے گولز میں پہلا گول ہے کہ عربی زبان کی تعلیم، ٹیچنگ آف عربک کو لازمی قرار دیا گیا۔ 6 سے 8ویں تک عربی زبان جو ہے وہ اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ طلباء اس قابل ہو سکیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ پھر ٹیچنگ آف قرآن یہ لازمی ہے تمام کلاسز میں، یہاں تک کہ پہلی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بچے جو ہیں وہ ناظرہ بھی پڑھ سکیں، اور باقاعدہ ناظرہ کی تعلیم جو ہے وہ دینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیا ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک BA MA تک آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامیات کو لازمی اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ اسلامیات پڑھنے کے بعد بچے اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں اور عملی مسلمان بن سکیں، پریکٹسنگ مسلم جو ہیں وہ بن سکیں۔ Making the principles of Quran and teaching of Islamic practices as the integral part of curriculum. اب ہم آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں۔ ثانوی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی اصولوں اور اسلام کی عملی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، یعنی جو نصاب ہے، کریکولم ہے، اس میں قرآن کے جو اصول اور ضابطے ہیں اور اسلام کی عملی تعلیمات ہیں وہ نصاب میں شامل کی جائیں تاکہ بچے اسلام کو سمجھ سکیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور وہ پریکٹسنگ مسلم، عملی مسلمان بن سکیں۔ ثانوی تعلیم کا ایک مقصد ایسے پاکستانی مسلمان تیار کرنا ہے جو عملی مسلمان بھی ہوں اور جدید دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے اہل ہوں، یعنی جدید دنیا کے جو تقاضے ہیں، ماڈرن جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، جو گلوبل ویلیج کا تصور ہے، بچے جو ہیں وہ اس قابل ہوں کہ وہ ان تقاضوں کو اور ان ضروریات کو پورا کر سکیں اور اس کا وہ مقابلہ کر سکیں اور اس کے مطابق اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر ڈال سکیں۔ Preparing practicing Muslims who can meet the challenges of modern world. ثانوی تعلیم کو زیادہ مؤثر اور بچوں کی پانچ تک لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ثانوی تعلیم کے ادارے جو ہیں، یعنی ہائی اسکول یا سیکنڈری اسکول جو ہیں، وہ ہائر سیکنڈری اسکول ایسی جگہوں پہ قائم کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں ثانوی تعلیم حاصل کر سکیں، یعنی ان کے گھروں کے قریب، ان کے گاؤں میں، ان کے علاقے میں ہائی اسکول جو ہے وہ قائم کیے جائیں تاکہ وہ ثانوی تعلیم کو
حاصل کریں اور ملک کی ترقی کا باعث بن سکیں. Opening secondary schools to increase access to secondary education for all boys and girls. ثانوی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی افرادی قوت تیار کی جا سکے جو صنعتی اور معاشی تقاضوں پر پورا اترے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے صرف جنرل ایجوکیشن عمومی تعلیم ہی نہیں بلکہ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا انتظام بھی ثانوی سطح پر کیا جاتا ہے تاکہ تربیت یافتہ افرادی قوت تیار ہو سکے جو صنعتی اور معاشی تقاضوں کو اور ضروریات کو پورا کر سکے. Provision of technical and vocational education to prepare trained manpower to meet the demand of industry and economy of the country. ثانوی تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ڈیمانڈ ڈریون ہو، یعنی جس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے معاشرے کو، فیکٹریوں کو، مختلف شعبوں کو، اس طرح کی تعلیم دی جائے. آج کل جو ثانوی تعلیم ہے وہ سپلائی ڈریون ہے، یعنی جو اسکول ہیں یا جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے مقاصد کے تحت تعلیم دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معاشرے کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، صنعتوں کے اندر، زراعت کے اندر کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے. تو ثانوی تعلیم کا مقصد ڈیمانڈ ڈریون یعنی ضروریات اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ثانوی تعلیم دی جانی چاہیے، اور یہ اس کا بڑا مقصد ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جا سکے جو ڈیمانڈ کرتی ہے سوسائٹی، جو ڈیمانڈ کرتی ہیں صنعتیں، جو ڈیمانڈ کرتی ہے جاب مارکیٹ. Provision of demand-driven education instead of supply-driven education.